बिल्कुल ही बात पसंद ना आई। फरमाया फलम तुगनी अन्कुम शैअन व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। तो क्या हुआ, तुम्हारी कसरत ने तुमको कुछ फायदा ना दिया और जमीन तंग हो गई तुम पर अपनी फर्राखी के बावजूद, और तुम पीठ फेर कर भागे। तो अगर कोई चीज अच्छी लगे अपनी, फौरन अल्लाह की तरफ इंसान रुजू करे कि ये अल्लाह ने मुझको दी। ये तो कुछ बातें थीं जो हमने तकब्बुर पर की थी। अब तकब्बुर की जिद तअज़्ज़ुज़, ता ऐन जा जा, तअज़्ज़ुज़, पुअर सेल्फ स्टीम, सेल्फ अबेसमेंट। तकब्बुर ये है अपने आप को बहुत आला समझना, अरफा समझना, सबसे ही अच्छा समझना। तअज़्ज़ुज़ ये भी एक दिल की बीमारी है, ये दूसरी इंतहा है। इसमें इंसान खुद को इंतहाई घटिया और हकीर समझता है, सारे ऐब उसको अपने ही अंदर नजर आते हैं, अपने आप को बुरा भला कहता रहता है, सबके सामने अपनी बुराइयां करता है। उसकी वो बुराइयां, उसके वो ऐब जो किसी के सामने जाहिर ना हुए थे, उनको भी खोल खोल कर बयान कर देता है सबके सामने। ये तअज़्ज़ुज़ है। तअज़्ज़ुज़ में ये बात भी शामिल है कि इस बात की तवक्को रखना कि लोग मुझे बुरा कहेंगे, लोग मुझे घटिया समझेंगे। ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं इस चीज के लिए, बल्कि मुतवक्के होते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लोग जरूर घटिया कहेंगे मुझे, जरूर मेरी बुराई करेंगे। अपनी बेइज्जती खुद करना, ये भी एक मर्ज है। इस्लाम में आजिज़ी तो बहुत पसंदीदा है, लेकिन बेइज्जती करना अपनी, ये बिल्कुल पसंदीदा नहीं। किसी ने कहा है कि हम्बल योरसेल्फ, डू नॉट ह्यूमिलिएट योरसेल्फ। आजिज़ी इख्तियार करो, अपनी बेइज्जती खुद मत करो। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं कि बंदा अपना ऐब या अपना गुनाह किसी के सामने खोले जब अल्लाह ने उसका पर्दा रख लिया हो। लेकिन कुछ लोगों का ये अंदाज होता है, जब किसी से मुकाबला करते हैं अपना, खुद को घटिया पाते हैं, समझते हैं वही मुझसे अच्छा है, मैं तो बहुत कम हूं। फिर जब उनको यकीन होता है कि मैं तो अच्छा लग ही नहीं सकता, मैं तो अच्छी लग ही नहीं सकती, मैं तो अच्छी हूं ही नहीं, तो ऐसा लिबास पहनेंगे जो उनको सूट ही नहीं करता। यकीन है ना कि मैं कुछ भी पहनूं अच्छा तो लगेगा ही नहीं, तो बेढंगा किस्म का लिबास पहनेंगे, ऐसे रंग पहनेंगे जो उनको खुद भी मालूम है कि अच्छे नहीं लगते, उल जलूल किस्म का हुलिया बनाकर रखेंगे। इस तरह से वो अपने आप को बना के रखते हैं। कोई काम करते हुए बहुत हिचकिचाते हैं, घबराते हैं, पहले ही कह देते हैं कि मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं ये काम कर नहीं सकता, खुद ही कहते रहते हैं। और आमतौर पे उनके इस तरह के जुमले सुनने में आते हैं, अपने आप को बुरा भला कहने में, कि मुझ में तो अकल ही नहीं है, मैं तो इतनी बेवकूफ हूं कोई हद नहीं, मैं तो बिल्कुल ही पागल हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पकाती हूं तो कभी अच्छा नहीं पकता, मुझसे तो कोई खुश नहीं रहता, मैं तो किसी को खुश कर नहीं सकती, मेरी तो नमाज रोज कज़ा हो जाती है, मैं तो नमाजें भी नहीं पढ़ सकती, मैं तो इतनी बुरी हूं, इतनी बेवकूफ हूं, कुछ नहीं होता मुझसे, अल्लाह तो मुझको बख्शेगा ही नहीं, इतनी गुनाहगार हूं मैं, अल्लाह मेरी दुआएं भी नहीं सुनेगा, मैं बुरी इतनी हूं, मैं गुनाहगार इतनी हूं, अल्लाह को तो मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं, मैं तो किसी की मोहब्बत के काबिल भी नहीं हूं, मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत कर नहीं सकता, मैं बुरी इतनी हूं, बदशक्ल इतनी हूं। एक एक ऐब, एक एक बुराई का इस तरह वो इजहार करते रहते हैं। और जैसे हाल हुलिये की हमने बात की, हुलिया बाज़ दफा अपना ऐसा बना के रखते हैं कि लोग उन पर तरस खाने लग जाएं, रहम खाने लग जाएं। एक तरह के लोगों से वो रहम की भीख मांगते रहते हैं कि देखो प्लीज तरस खाओ मेरे ऊपर, दे कट अ सॉरी फिगर। उनको लोगों का तरस, लोगों का रहम हासिल करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं अपने गम की, अपने दुखों की और अपनी बुराइयों की, कि लोग अफसोस करें बेचारी,
ہے تم بیچاری، یہ ان کو اچھا لگتا ہے. کسی نے کب ان کو برا کہا تھا یہ بھی سب کو بتا دیں گے. کسی نے کب ان کی بے عزتی کی تھی سب کے سامنے بیٹھ کے بتا دیں گے تاکہ لوگ ان پہ ترس کھائیں. اگر کوئی یہ حرکت کرتا ہے اور اس کو عاجزی سمجھتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. یہ عاجزی نہیں ہے، یہ تعزز ہے، کسی احساس کمتری کا اظہار ہے. تواضع کو انسان اتنا نہ بڑھائے کہ پھر وہ ناشکری بن جائے. اس لیے کہ جس کے اندر تعزز ہوگا اس کو اپنی نعمتوں کا کوئی احساس بھی نہ ہوگا کہ اللہ نے مجھ کو نعمتیں کتنی دی ہیں. اگر نعمتوں کا احساس رکھتا تو اس کے اندر اعتماد آتا، اپنی ذات کو پسند کرتا. تو تعزز کرنے والا بھی کفران نعمت کا مجرم بنتا ہے. بعض دفعہ جان بوجھ کے لوگ اپنے اندر تواضع کے نام پر اس چیز کو پیدا کرتے ہیں، خود کلٹیویٹ کرتے ہیں اس چیز کو. اور اسلام میں ایک دور گزرا جب کچھ نیک لوگ تھے، نیک کام کرنے والے لوگ تھے، ان کو یہ بات بہت پریشان کرنے والی ثابت ہوئی کہ ہماری نیکیوں کی تعریف لوگ کرنے لگ گئے ہیں. دکھاوے سے بہت ڈرنے لگے کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک کام کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں ہماری تعریف ہو رہی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ریاکاری میں شامل ہو جائیں. تو انہوں نے لوگوں کے بیچ میں ایسے کام کرنے شروع کر دیے کہ جس سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں. مثال کے طور پہ اس طرح کا شربت پینے لگ گئے جیسے کہ وہ کوئی شراب ہو، اور ایسی حرکتیں کرنے لگ گئے لوگوں کے سامنے جیسے کہ وہ شراب کے نشے میں دھت ہو گئے ہیں. یا ایسی غلط فہمی کے اندر لوگوں کو مبتلا کیا کہ ان کا کردار جو ہے وہ گھٹیا یا خراب کردار ہے، یا وہ بے حیائی کے کاموں کے اندر ملوث ہیں. یہ پریٹینڈ کرنے لگے لوگوں کے سامنے، اور نام ہی اس گروہ کا پڑ گیا تھا ملامتہ. وہ لوگوں کی ملامت چاہتے تھے کہ لوگ ہمیں بلیم کریں، لوگ ہم کو برا بھلا کہیں. یہ رویہ بالکل اسلام کے مزاج کے ساتھ میل نہیں کھاتا، بلکہ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ مومن اپنے آپ کو رسوا بے عزت نہ کرے. المومن لا یذل نفسہ، مومن اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل نہیں کرتا. تو نقصان یہ ہوتا ہے تعزز کا کہ اعتماد کی کمی پیدا ہو جاتی ہے. نہ اپنی ذات پر اعتماد ہوتا ہے، نہ دوسرے اس پر اعتماد کرتے. جب خود ہی اتنی برائیاں کر رہے ہیں، اتنا برا بھلا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کو دوسرا کیسے کوئی ذمہ داری دے؟ کوئی کام اگر ان کو دینے کا کوئی ارادہ کرے، کہتے نہیں پلیز یہ کام مجھ کو مت دے، میں تو کوئی کام ٹھیک نہیں کر سکتی، مجھ سے تو نہ کھانا صحیح پکتا ہے، نہ میں کپڑا ٹھیک سی سکتی ہوں، نہ میں کھانا پکا سکتی ہوں، میں تو کوئی کام نہیں کر سکتی، میں تو سب بھول جاتی ہوں، ایسی بے وقوف ہوں، دماغ ہی میرا کام نہیں کرتا. اس طرح اپنے آپ کو کہتے رہتے ہیں. تو دوسرے بھی اعتماد نہیں کرتے ان کے اوپر، انتہائی انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. ایسے لوگ صحیح طور پہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر نہیں سکتے. کوئی کام اگر شروع کریں گے تو ادھورا چھوڑ دیں گے اس کو، ایک دم پینک ہو جاتے ہیں اندر سے کہ نہیں یہ کام تو میں کر نہیں سکتی، فوراً چھوڑ دیں گے بیچم بیچ. بعض دفعہ جب احساس تعزز کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو لوگوں کے سامنے آتے ہوئے بھی ہچکچانے لگتے ہیں، فیس نہیں کر پاتے لوگوں کو، لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے ڈرتے ہیں. ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اتنا برا بولتا ہوں، میں اتنا برا بولتی ہوں کہ کوئی میری بات نہیں سنے گا، میری بات اس قابل ہے ہی نہیں کوئی سنے، مجھ کو تو بولنا ہی نہیں آتا، میری تو آواز بھی اتنی خراب ہے، میرا بولنے کا طریقہ بھی اتنا خراب ہے. بات ہی نہیں کرتے لوگوں کے سامنے، تو ملنا جلنا بھی نہیں چاہتے. دوسروں کی تعریف کرتے ہیں بعض دفعہ بہت زیادہ، یہ بھی تعزز کی علامت ہے. دوسروں کی بہت تعریف کرنا حسرت کے ساتھ، صرف تعریف نہیں بلکہ بہت حسرت کے ساتھ تعریف. جبکہ تکبر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تکبر کرنے والا صرف اپنی تعریف کرتا ہے، کسی اور کی تعریف تو وہ برداشت نہیں کر سکتا. جس میں تعزز ہے وہ اپنی تعریف برداشت نہیں کر سکتا.
اگر کوئی اس کی تعریف کر دے، اس کو یقین نہیں آتا، وہ فوراً اپنی برائی شروع کر دیتا ہے. اگر کوئی کہے کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں، کہیں گے میں تو بالکل اچھی نہیں لگ رہی. اگر کوئی کہے کہ آپ نے بہت اچھا پکایا ہے، نہیں نہیں مجھے کہاں پکانا آتا ہے، میں تو اچھا پکا ہی نہیں سکتی. ایک دم پینک ہو جاتے ہیں وہ اپنی تعریف سن کر. عجیب عجیب طرح کی آگے سے وہ تعویلیں پیش کرنے لگتے ہیں، ایکسکیوزز پیش کرنے لگتے ہیں کسی اچھائی کی. یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے. اپنی تعریف برداشت نہیں کرتے اور دوسروں کی بہت تعریف کرتے ہیں. بہت ہی رشک آتا ہے دوسروں پر. ان کو بہت حسرت کے ساتھ کسی کے قد کی تعریف کریں گے، کسی کے رنگ کی تعریف کریں گے، اور جب کسی سے مقابلہ کریں گے اپنا، خود کو ہمیشہ گھٹیا پائیں گے. دوسرا ہی اچھا ہوگا، یہ خود اچھے نہیں ہوں گے کبھی. اب یہ جو ہم نے تعزز کی بات کری اس حد تک ہے، تو اس کا نقصان اس شخص کی اپنی ذات تک ہے. بعض دفعہ یہ تعزز بڑی خطرناک شکلیں اختیار کر لیتا ہے. بعض دفعہ لوگوں میں تلخی آ جاتی ہے، بٹرنس، اور دوسروں کے ساتھ بھی بڑے تلخ ہو جاتے ہیں. پھر یہ تعزز میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ تو پھر بھی ٹھیک رہتے ہیں، لیکن اگر ان کے ماتحت کوئی ہیں یا کوئی والد یا والدہ ہیں جس میں کہ تعزز ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی بہت زیادہ کرش کر کے رکھتے ہیں. ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جس کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے وہ بھی خراب ہی ہوگا. تو بعض دفعہ پہ یہ لوگ جن کے اپنے اندر تعزز ہوتا ہے اپنے بچوں کی اٹھتے بیٹھتے برائیاں کرتے ہیں. یہ ایسے خراب، یہ بیٹی میری ایسی بد شکل، یہ بیٹا میرا اتنا نالائق، یہ میرا میاں اس میں تو کوئی خوبی ہے ہی نہیں. آپ ایسے لوگوں سے کبھی بھی ان کے خاندان کی، رشتہ داروں کی تعریف نہیں سنیں گی جو ان سے اٹیچ ہوتے ہیں، جو ان سے منسلک ہوتے ہیں. جو برائی کسی کو نہیں پتا، کہیں گے ارے تمہیں کیا پتا کتنی خراب ہے میری بیٹی، دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے. کوئی ان کے بیٹے کی تعریف کر دے کہ تم کہاں جانتی ہو اس کو، کتنا برا ہے میرا بیٹا ہے تو مجھے ہی پتا ہے. یہ اپنا احساس کمتری، اپنا تعزز اس طرح وہ اپنے ماتحتوں کے اوپر بھی منتقل کر دیتے ہیں. اور کہیں اگر ان کو کسی طرح سے کوئی لیڈرشپ مل جائے، جو کہ ہے بہت محال، ہے بڑا مشکل، لیکن اگر کبھی ایسے ہو جائے تو جو ان کی ٹیم میں لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ بالکل موٹیویشن ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. کبھی تعریف نہیں کریں گے سوائے برائیوں کے. ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جب مجھ جیسا گھٹیا لیڈر ہے تو میری ٹیم میں جو لوگ ہیں وہ کتنے گھٹیا ہوں گے. اگر یہ لوگ مجھ کو لیڈر بنا رہے ہیں تو خود کیا حال ہوگا ان کا. بجائے اس کے کہ جو عہدہ دیا گیا ہو اعتماد کے ساتھ اس کی ذمہ داری کو ادا کریں کہ اللہ نے مجھ کو موقع دیا ہے میں کچھ کر لوں. وہ تو اسی پر حیران ہوئے جاتے ہیں کہ مجھ کو آنر کیا کیسے. ان کو آنر جو ہے وہ بہت عجیب چیز لگتی ہے، قبول نہیں کر پاتے. اور یہ تلخی جو ہوتی ہے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے ان کے اندر. جن لوگوں میں شدید احساس کمتری ہوتا ہے وہ بعض دفعہ بڑے تلخ ہوتے ہیں، دوسروں کو بالکل بیش کر دیتے ہیں، بہت سخت ان کی برائی کرتے ہیں، ان کا اعتماد بھی ختم کر دیتے ہیں، چاہے ان کی اولاد ہو یا چاہے ان کی بہو ہو یا ان کے نوکر ہوں یا ان کے ماتحت کوئی بھی نا، جسے ہم کہتے ہیں نا جونیئر لیول کے اوپر. ان کو یہ بالکل ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو کرش کر دیتے ہیں. لوگ ان کے سامنے نکھرنے نہیں پاتے، پنپنے نہیں پاتے. کسی کی اعلیٰ صلاحیت جو ہے وہ ابھرتی نہیں اگر جو اوپر شخص بیٹھا ہے اس کے اندر تعزز ہے، کوئی احساس کمتری ہے. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں تعزز کی. ہو سکتا ہے کسی زندگی کے سٹیج پر ان پر بہت شدت کی تنقید کی گئی ہو تو وہ ایک ایموشنل سکار رہ گیا ان کے اندر، نفسیاتی طور پہ مریض بن کے رہ گئے، یا کسی کے مقابلے میں ان کو کم سمجھا گیا. تو یہ پھر والدین کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کا آپس میں مقابلہ کبھی نہ کریں اور وہ اولاد کی سائیڈ نہ لیں اس طرح کہ ایک بچے کو بہت توجہ اور دوسرے بچے کو بالکل نگلیکٹ. جب یہ کیا جاتا ہے تو پھر
جو اولاد نگلیکٹ ہوتی ہے، جس کو توجہ نہیں دی گئی ہوتی، اس کے اندر تعزز پیدا ہو جاتا ہے. ایک جوڑا لے کر آئی ماں اور اس نے کہا ایک بیٹی سے کہ تم پہ کیا اچھا لگے گا گلابی رنگ کا، بڑی بہن کو دو، بڑی بہن پہنے گی. تب سوچے چھوٹی بہن کی کیا جذبات ہوں گے، ننھے مننے سے جذبات، چھوٹے چھوٹے ابھی ذہن ہیں. اور اس طرح جب ان کو بد شکل ہونے کا یا بے وقوف ہونے کا تانا دیا جائے گا تو ان کے اپنے اندر تو تعزز پیدا ہوگا. تو بچوں کو کبھی پاگل نہیں کہنا چاہیے، کبھی ان کو اسٹوپڈ نہیں کہنا چاہیے کہ تم تو اسٹوپڈ ہو، تم تو بے وقوف ہو، تم احمق ہو، پاگل ہو، دماغ خراب ہے تمہارا. نعوذ باللہ. غصہ آتا ہے تو مائیں بول جاتی ہیں نا اس طرح سے. اگر کبھی غصے میں بول گئی اس طرح سے تو پھر سوری کیجیے ان کو جا کر کہ یہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، اللہ سے استغفار کیجیے. اور اس کو روٹین نہ بنا لیا جائے اس طرح بچوں کو برا بھلا کہتے رہنا. ان کے اندر تعزز پیدا ہوگا اور یہ اپنا ہی احساس کمتری ہے جو اس طرح دوسروں کی برائیاں کر کر کے ہم ظاہر کرتے ہیں، اور ہمیشہ دوسروں کے بچوں کو بہت اچھا کہیں گے. اس کا بچہ کتنا اچھا، اس کا کتنا اچھا، اس کی بیٹی دیکھو کتنی خوبصورت ہے، ایک تم ہو، کیا شکل ہے تمہاری. اس کو دیکھو، اس کا میاں کتنا چاہتا ہے، ایک تم ہو، تم سے کون شادی کرے گا. یہ کرتی ہیں مائیں. اور اپنے بیٹوں کا مقابلہ بھی کہ فلاں کو دیکھو کتنا اچھا پڑھتا ہے، ایک تم ہو بالکل نکمے. بالکل کرش کر دیتے ہیں شخصیت کو بچے کی. تو تعزز انتہائی خطرناک چیز ہے، اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. اگر اپنی نعمتوں کا احساس نہ ہو تو لا محالہ تلخی پیدا ہوگی نا، مایوسی پیدا ہوگی، ڈپریشن ہوگا، ٹینشن کا شکار رہیں گے، ہر وقت شکایتی رہیں گے تعزز کی وجہ سے. کوئی بس موقع ملنے کی دیر ہے اور یہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی برائیاں شروع کر دیں گے. علاج اس کا یہ ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کا شعور حاصل کرے، شعور سے سوچے، خاص طور پہ بیٹھ کے سوچے کیا خوبیاں ہیں. اگر بچوں کی بہت برائی کوئی ماں کرتی ہے تو آج وہ بیٹھ کے اپنے بچوں کی خوبیاں لکھے کہ میرے بچوں میں کون کون سی خوبیاں ہیں جن کا میں نے کبھی کسی کے سامنے ذکر نہ کیا. اپنی خوبیوں کے بارے میں بھی انسان سوچے کہ اللہ نے مجھ کو کیا نعمتیں دی ہیں اور شعور کے ساتھ الحمدللہ کہے نعمتوں پر. اور یہ کہ سب سے بہترین علاج تعزز کا تقوی. کسی کی نظر سے خود کو انسان نہ دیکھے، خود کو اللہ کی نظر سے دیکھے. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ. اللہ نے تو ہر چیز بہت اچھی بنائی، بہت خوبصورت بنائی. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے انسانوں کے بارے میں خلقتہ بیدی، میں نے تو اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ جو ہو ہے اس کو، اس کی جگہ اپنا نام رکھیں کہ اللہ نے مجھے بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے، میں اللہ کا ماسٹر پیس ہوں. میں کیوں اپنے آپ کو کسی اور کی نظر سے دیکھوں، کسی اور کے معیار پر میں کیوں جانچوں اپنے آپ کو. لوگوں نے تو اپنے اپنے آربیٹری معیار بنائے ہوتے ہیں، خوبصورتی کے، عقل کے، کامیابی کے. چھوڑیں سب کو، مت دیکھیں اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے، صرف اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے دیکھیں کہ اللہ نے مجھ کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ اللہ بہت اچھا خالق ہے. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ آتا ہے، اللہ نے